बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज NB न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासत हर पल एक नया रुख अख्तियार कर रही है, हर लम्हे करवट बदल रही है और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे मुल्क के सियासतदानों को हमारे मुल्क की मईशत की कोई परवाह नहीं है और वो ये भी नहीं जानते कि अगले पल क्या होने जा रहा है, और वो शायद इस चीज़ से भी बेखबर हैं कि ज़र मुबादला के ज़खायर कितनी तेज़ी से कम हो रहे हैं, और वो ये भी नहीं जानते कि हमारी बंदरगाह पे मतलब कितना कीमती सामान ज़ाया हो रहा है, लेकिन उनको खोलने के लिए यानी LCs के लिए हमारे पास डॉलर्स अवेलेबल नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद सियासत की जा रही है, सियासत की जा रही है एक दूसरे को नीचा दिखाने की, सियासत की जा रही है गालम गलौज की, और सियासत की जा रही है साजिशों की, और सियासत की जा रही है एक दूसरे को नीचा दिखाने की। तो नाज़रीन, इस सियासत को जिसने जन्म दिया है, इस बदतमीज़ी की सियासत को जिसने परवान चढ़ाया, वो है इमरान अहमद खान नियाज़ी। यानी इमरान नियाज़ी जो आजकल लंगड़ा होने का ड्रामा करके ज़मान पार्क में छुप के बैठे हुए हैं और बनी गाला तक नहीं जा सकते, इस्लामाबाद में कदम तक नहीं रख सकते, और वो आने जाने वाले से पूछते हैं कि हुण साडा की बनेगा कालिया। वो इसलिए ऐसा पूछते हैं कि वो जानते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही ने हुकूमत के साथ हाथ मिला लिया है, और आज हुकूमत ने चौधरी परवेज़ इलाही पर वाज़े कर दिया है कि वो अपनी पोजीशन क्लियर करे और वो बताए तो सही कि वो कहाँ खड़ा है और किसके साथ खड़ा है, ताकि हुकूमत को फैसला करने में आसानी हो। तहम उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया है चौधरी परवेज़ इलाही को कि आप अगर चाहें तो आप वजारत आला को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो नाज़रीन, बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और डेवलपमेंट ये भी एक हुई है कि चौधरी सालिक ने, जो वफाकी वज़ीर भी आज लंदन में, नवाज़ शरीफ से, मरियम नवाज़ साहिबा और हसन नवाज़, हुसैन नवाज़ से एक तफसीली मुलाकात की है। इस मुलाकात में पंजाब हुकूमत के मामलात पर और पंजाब असम्बली के हवाले से तफसीली बातचीत की गई है, और सालिक का कहना है कि जो काफ लीग के मुनहरिफ अराकीन थे वो आज भी जो है वो चौधरी शुजात हुसैन के साथ हैं और वो हमसे अलग नहीं हुए हैं। तो इसके अलावा नाजरीन, आपको पता है कि चौधरी बिरादरान की रंजिशें भी ख़त्म हो चुकी हैं, और उनकी जो रिफ्ट पैदा हो गई थी अपना इमरान खान के बीच में आने की वजह से, तो उस रिफ्ट की वजह से जो चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही ख़ानदान में जो दूरियां थीं वो भी ख़त्म हो चुकी हैं, और इस हवाले से भी इमरान खान ख़ास से परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चौधरी बिरादरान का शीर व शकर होना इमरान खान के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। तो इसके अलावा नाज़रीन, अगर हम देखें तो इस वक्त पंजाब में जो कुछ हो रहा है उसको हम ये कह सकते हैं कि जो आसिफ जरदारी डॉक्ट्राइन है वो पंजाब में काम कर गई है, और अब इमरान जो है वो उसकी घड़ियों की, जिस तरह मैं मुतअद्दिद बार ये कह चुका हूँ कि उनके घड़ियाँ उल्टा चलना शुरू हो चुकी हैं और उनका काउंट डाउन शुरू हो चुका है। तो हम उसके बावजूद, यानी इस तमाम सूरत हाल के बावजूद, इमरान खान इल्ज़ाम तराशी की सियासत से बाज नहीं आ रहे। आज एक निजी TV चैनल को इमरान खान ने एक तफसीली इंटरव्यू दिया है, और उस इंटरव्यू में कहा है कि उनका ख्याल है कि परवेज़ इलाही हुकूमत थोड़ी सी और चलाना चाहते हैं, क्योंकि परवेज़ इलाही का ख्याल है कि उन्होंने जो डेवलपमेंट फंड्स की डिस्बर्समेंट की है उनको थोड़ा सा यूटिलाइज हो लेने दें, ताकि जब हम कल को जाते हैं वोट लेने के लिए तो हम पब्लिक से ये पूछ सकें कि मतलब पब्लिक में हम ये कह सकें कि हमने उनके लिए क्या किया है। इसके अलावा नाजरीन, उनका ये भी कहना है कि जो है वो परवेज़ इलाही ने मुझे ये भी नहीं कहा कि उनको अब अगले टर्म के लिए या अपना इंतखाबात के बाद उन्हें वजारत आला मज़ीद चाहिए। इस सिलसिले में भी परवेज़ इलाही ने ऐसी कोई बात नहीं की। नाजरीन, आज इमरान खान जो अपना जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर खूब गरजे, खूब बरसे, और इल्ज़ामात की शदीद बौछार की, और ये नमक हरामी की, और ये मोहसिन कशी की इंतहा है। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि जो है वो जनरल बाजवा हमारी हुकूमत गिराने में मुलविस थे, और बाकायदा मुलविस थे, और गिरफ्तारियों का फैसला बाजवा करते थे, यानी नेब उनके अंडर था, और किसको अंदर जाना है, किसको बाहर आना है, किसको गिरफ्तार करना है, किसको नहीं करना, किसके खिलाफ रेफरेंस दायर करना है, किसके खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं करना,
یہ جنرل باجوہ کرتے تھے، ہم نیب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، اور ہمیں صرف یہ کہا جاتا تھا کہ آپ ملک کی معیشت کو سنبھالیں، نیب کو ہم سنبھال لیں گے۔ تو ناظرین، یہ حیران کن بات ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ واضح طور پر عمران خان نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ وہ ہر صورت میں دسمبر میں ہی پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں توڑیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ میں پرویز الہی کو جس طرح اور جو کہوں گا وہ ویسا ہی کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ جنرل باجوہ صاحب جو تھے وہ علیم خان کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے تھے، تاہم میں نے ان سے کہا کہ علیم خان کرپشن میں ملوث ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ جو ایک انٹرویو میں نے جو اپنا جنرل باجوہ کا آپ کو بتایا تھا، اس میں جنرل باجوہ نے کہا کہ میں نے جا کے عمران خان کو کہا تھا کہ آپ مطلب جو اپنا عثمان بزدار ہیں وہ سنگین کرپشن میں ملوث ہیں، اور فائلیں جا کے دکھائی تھیں۔ اب یہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار کو مطلب باجوہ صاحب ہٹانا چاہ رہے تھے اور علیم خان کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنانا چاہ رہے تھے۔ تاہم جب یہ چیزیں میرے سامنے آئیں تو میں یقیناً حیران ہو گیا کہ جنرل باجوہ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری حکومت گرانے میں جو بھی ملوث تھے وہ میر جعفر اور میر صادق تھے اور ہیں، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میری حکومت جنرل باجوہ کے علاوہ کسی نے نہیں گرائی، اور مطلب باقاعدہ انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی ایک وقت ایسا آئے گا کہ پی ٹی آئی کو کوئی ووٹ نہیں دے گا، اور نیکسٹ ٹرن جو ہوگا وہ نون لیگ کا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 7 ماہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ جو بھی رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، یا جس طرح ہم پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اس تمام یہ ساری وہی پالیسی ہے جو جنرل باجوہ کی تھی، اور جنرل باجوہ کی پالیسی ابھی تک جاری ہے۔ تو ناظرین، انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ صرف نیب ہی نہیں، جنرل باجوہ کا ہر جگہ اثر رسوخ تھا، اور جس جگہ جس فورم پہ جس کے خلاف چاہتے تھے وہی کیس بناتے تھے، اور میں چوچا تھا، معصوم تھا، بچہ تھا، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ یہ کیسا وزیر اعظم تھا؟ ایک سوال تو بنتا ہے نا کہ بھائی تو کیسا وزیر اعظم تھا جب تو جانتا تھا کہ ادارے تیری نہیں سنتے، ادارے تیرے کہنے پر نہیں چلتے، ادارے تیرے انڈر میں نہیں ہیں۔ شہزاد اکبر تیرا رکھا ہوا تھا، اور وہ مطلب حیرت کی بات ہے کہ اربوں روپے کی کرپشن کر کے نکل گیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نیب آپ کے انڈر میں نہیں تھا۔ کیا آپ نے اپنا جو چیئرمین نیب تھے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال، کیا آپ کے پاس ان کی جو ہے وہ ویڈیوز نہیں تھیں؟ کیا آپ ان کو تھریٹ نہیں کرتے تھے؟ کیا آپ ان کو بلیک میل نہیں کرتے تھے؟ کیا یہ سب ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے؟ یہ سب ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تاہم جو ہے وہ مطلب حیرت ہوتی ہے کہ عمران خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جنرل باجوہ شاید سمجھتا تھا کہ حکومت کے خاتمے کے ساتھ عمران خان بھی ختم ہو جائے گا، اور یہ اس کی غلط فہمی تھی، اور ہم نے ثابت کر دیا کہ پی ٹی آئی کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور یہ سب ان کی سوچ کے الٹ ہوا۔ یعنی ان کی حکومت کے ختم کرنے کی وجہ سے ہمارا جو پاپولیرٹی کا جو گراف تھا اس میں حیران کن طور پر اضافہ ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ آج پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی مقبول پارٹی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف کے جب تک کیسز ختم نہیں ہوں گے نواز شریف واپس نہیں آئے گا، اور اگر نواز شریف پنجاب میں آئے گا، لاہور ایئرپورٹ پہ لینڈ کرے گا، تو نواز شریف کو ہم گرفتار کر لیں گے، اور نواز شریف کی گرفتاری ہمارے لیے کوئی مطلب وہ نہیں ہوگی، اور قانون کے مطابق ہم جو بھی کرنا ہوگا ہم کریں گے۔ ناظرین، عمران خان نے ایک اور بات بھی کہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جب جنرل باجوہ نے عثمان بزدار کا نام لیا، یعنی اس کو ہٹانے کی بات کی، تو مجھے باجوہ صاحب کا جو یہ مطالبہ تھا یہ مجھے بڑا عجیب لگا، اور میں حیران ہو گیا کہ جنرل باجوہ آخر عثمان بزدار کو کیوں ہٹانا چاہ رہے ہیں، آخر اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے۔ اور بعد میں پتہ چلا کہ جنرل باجوہ صاحب جو تھے وہ علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنانے چاہتے تھے، لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ علیم خان کو اگر وزارت اعلیٰ میں دے بھی دیتا تو کاف لیگ کہہ رہی تھی، یعنی پرویز الہی کا کہنا تھا کہ ہم علیم خان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، یعنی ہم علیم خان کو اپنا ووٹ نہیں دیں گے، کیونکہ جو پرویز الہی تھے
وہی وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے، تو اس لیے اب اپنا پرویز الہی نے سیریس اسٹینڈ لیا تھا اس معاملے پر۔ ناظرین، جنرل قمر جاوید باجوہ پر عمران خان کے الزامات کی بوچھاڑ اب بھی جاری ہے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ دبے لفظوں میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی عمران خان کے نشانے پر ہے، اور عمران خان دبے لفظوں میں اور گھما پھرا کے اسٹیبلشمنٹ پر ہی الزامات عائد کرتے ہیں۔ ناظرین، اپنا جنرل عاصم منیر صاحب کو ظاہر ہے کہ ابھی 10-15 دن بھی نہیں ہوئے ہیں، تاہم ابھی جو ہے وہ عمران خان نے پراپر طریقے سے اپنی توبوں کا رخ اپنا جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف نہیں کیا، تاہم اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے عمران خان اپنی توبوں کا رخ عاصم منیر صاحب کی طرف کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، انتہائی اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت میں تبدیلی کے حوالے سے چودھری شجاعت، اپنا رانا ثناء اللہ اور چودھری پرویز الہی اور آصف زرداری آپس میں انتہائی جو ہے وہ رابطے میں ہیں، اور اس حوالے سے مختلف فارمولوں پر کام کیا جا رہا ہے، اور سالک صاحب کا یعنی جو اپنا ان کا لندن جا کے نواز شریف سے ملنا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور انہوں نے نواز شریف صاحب کو پورا نمبر گیم سمجھا دیا ہے کہ کس طرح سے تبدیلی آ سکتی ہے، اور یہ تبدیلی آئینی ہوگی اور یہ عدالتی نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ کاف لیگ کے 6 اراکین پنجاب اسمبلی واپس کاف لیگ میں آنا چاہ رہے ہیں، جبکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 35 سے 40 اراکین اسمبلی کا پی ٹی آئی کا ایک فارورڈ بلاک بھی پنجاب اسمبلی میں بن چکا ہے، اور جب یہ فارورڈ بلاک وزارت اعلیٰ کے لیے جب وہ ووٹنگ ہوگی، اس میں جب یہ حصہ نہیں لے گا، اور جب کاف لیگ کے اراکین ادھر چلے جائیں گے تو پھر کس کے پاس کیا رہنا ہے؟ تو اس لیے چودھری برادران آپس میں ایک بار پھر شیر و شکر ہو گئے ہیں، اور گلے شکوے دور ہو چکے ہیں، اور ان کے گلے شکوے دور ہونا عمران خان کے لیے خطرے کی گھنٹیاں ہیں۔ اب عمران خان آتے جاتے سے بھلے پوچھتے رہیں کہ ہن ساڈا کی بنے گا کالیا، تو کالیا آپ کا یہ بننا ہے کہ جس طرح سے پہلے والے ویلاگ میں نے کہا تھا کہ آپ کی گرفتاری کا فیصلہ ہو چکا، اور آپ کی گرفتاری کسی بھی وقت ممکن ہے، اور اب آپ کے پاس آپ خیبر پختونخوا چلے جائیں، یا پھر آپ جو ہے وہ یہیں زمان پارک میں رہیں، کیونکہ یہاں سے باہر آپ جا نہیں سکتے، ایئرپورٹ تک آپ جا نہیں سکتے، کیونکہ آپ ہی کا ایک جو ہے وہ لفافہ صحافی ملک سے 2-3 اٹیمپٹ کر چکا ہے بھاگنے کی، تاہم اس کو ایئرپورٹ پہ روک لیا گیا ہے، اور اس معاملے پر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت کتنی سختی موجود ہے۔ تو بہرحال میں یہاں پہ جاتے جاتے اتنا ضرور کہوں گا کہ سیاست ہوتی رہے گی، سیاست کرتے رہیں گے، یہ وطن ہوگا تو سیاست بھی ہوگی، یہ ملک ہوگا تو سیاست بھی ہوگی، لیکن ہم یہ سب بھول چکے ہیں۔ جس تیزی سے ہمارے ملک کی معیشت تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے، اس کو سہارا دینے کی ضرورت ہے، سیاسی انتشار کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، معاشی ترقی اور معاشی بحالی کی سخت ضرورت ہے، اور معیشت کے استحکام کے لیے سب کو چاہیے کہ وہ سر جوڑ کر بیٹھیں، لیکن نہیں، عمران خان کی انا ہے کہ سب سے اوپر ہے، اور وہ سیاستدان بننا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ جس نرسری سے پل کے آیا ہے وہاں صرف آمرانہ سوچ پلتی ہے، وہاں صرف ڈکٹیٹر ٹائپ کی جو سوچ ہوتی ہے وہی پلتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ عمران خان کا جمہوری اداروں سے، معیشت سے اور معاشی استحکام سے کیا لینا دینا؟ جو خود ملک کو اس نہج پہ پہنچا کے گیا ہو، وہ اس ملک کی خیر خواہی کیسے کر سکتا ہے؟